अस्सलाम वालेकुम। हमसे दो सवाल पूछे गए हैं और दोनों ही सवाल इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे क्वेश्चन तो हर एक इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमारे शऊरों को और हमारी विजडम को मज़ीद तेज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ऐसे लोग जिन्हें फ़क्र हासिल हो चुका होता है उनकी फातिहा कैसे पढ़ी जाए, या आम अल्फाज में जो स्टूडेंट सवाल पूछना चाह रहा है उसका सवाल यह है कि हकीकी औलिया अल्लाह जो हैं उनकी फातिहा कैसे पढ़ी जानी चाहिए। और जो दूसरा सवाल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम आम मशक़ें करते हैं तो फ़िज़िकल कंडीशन चेंज नहीं होती। जब नूर और एनर्जी पर कंट्रोल की मशक़ करते हैं तो हमारी फ़िज़िकल कंडीशन या जिस्मानी तौर पर हमारे अंदर तब्दीली आ जाती है। तो इन दोनों सवालों के आपको जवाब दिए जा रहे हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है कि जिन्हें फ़क्र हासिल हो जाता है उनकी फातिहा कैसे पढ़ते हैं, और इसका एक हिस्सा और भी है कि जिनको फ़क्र हासिल होता है वो दूसरों की फातिहा कैसे पढ़ते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में या आप इसाले सवाब कहते हैं। बेसिकली ये सवाल एक बहुत गहरे शऊर में समझा जा सकता है और इसका जवाब भी बड़े गहरे शऊर में दिया जा सकता है। अभी तो पहले ये देखेंगे कि जो दुआ मांगने वाला है वो खुद क्या है। जैसा कि हम जानते हैं अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमाया है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि जो झूठे हैं उन पर अल्लाह की लानत है। तो जो इंसान झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह पाक की तरफ से लानत आ रही है। अब उसका एक्शन क्या होगा। मैंने हमेशा आपको वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक चीज़ होती है, इसको ऐसे समझिए कि जो अक्सरियत है जो अपने आप को मुसलमान और मोमन समझती है, क्या उनको अल्लाह पाक और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमान और मोमन मानते हैं या नहीं मानते। यहाँ आप लाखों दलीलें ले आए, अपनी तरफ से जन्नी 100 तरह की बातें कर ले, लेकिन अल्लाह पाक के कवानीन नहीं बदलने। अल्लाह पाक के अपने कवानीन हैं, अल्लाह पाक के अपने असूल व ज़वाबित हैं। अल्लाह पाक अपने कवानीन खुद बदल सकता है, कोई दूसरा जो मर्जी करे उसके कवानीन नहीं बदलते। प्रॉब्लम ये आता है कि हमारी अक्सरियत जिसने कुरान पाक खुद तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा है, चंद एक बातें सुनी सुनाई, आगे 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 आगे। मेरे साथ कितने लोगों की ऐसी बात हुई या उनकी बहस होती है, और काश हमारी तमाम कौम कुरान पाक तर्जमा के साथ पढ़ती और इन्हें समझ आती। कुरान पाक में जो वाक़यात लिखे हैं, जो बातें लिखी हैं, वो आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए। आप अंबिया अकराम के वाक़यात पढ़िए, वो किस स्टेजेस से गुज़रे हैं और कैसे कैसे गुज़रे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे हैं,
اور آیت مبارکہ ہے کہ اگر یونس ہمیں مچھلی کے پیٹ میں یاد نہ کرتے تو رہتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں. یہ ان کی پہلی لک ہے، ان کی پہلی قسمت ہے. دی ہم نے نجات، ایسے ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو. تو یہ ان کی دوسری تقدیر ہے، بدل گئی. ایمان کی پوزیشن قائم ہو کر جب انسان پرفیکشن لاتا ہے تو اس میں اس وقت مزید تبدیلی آتی ہے. یہ آپ کے لیے کہا گیا ایمان والے. اور جب یہاں کوشچن ایمان کا آ جاتا ہے تو ہماری ایک جو اکثریت ہے وہ اسی بات میں بیٹھی ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں ہائی لیول پر گفتگو تو بعد میں کروں گا. ابھی سمپل طور پر سمجھیے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ جب تک گندگی کو پاکی سے الگ نہیں کر دے اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوگی. ایسے ہی اللہ پاک نے قرآن پاک میں مومنوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ مومن ہیں، اور جو مومن نہیں ہیں ان کی بھی نشانیاں بتائی ہیں کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہوتے ہیں. قرآن پاک نے واضح کیا ہے، یہ کافر اور مشرک تو لگ رہے، ایسے لوگ جو منافق ہیں ان کو بھی قرآن پاک نے الگ کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی جو پرفیکشن ہے وہ دو حصوں کے ساتھ ہوتی ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ. تصدیق کرنا، ویریفائی کرنا. تو ہم میں سے جو اکثریت زبانی اقرار کرتی ہے کسی بھی بات کا، یعنی ہم اکثریت کہتی ہے میں اللہ کو مانتی ہوں، یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. لیکن جب کوشچن مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کو کیا مانتے ہیں، اللہ اپنے آپ کو رازق کہہ رہا ہے اور اللہ پاک اپنے آپ کو خیر الرازقین کہہ رہا ہے کہ میں بہترین رزق دینے والا ہوں. اب جس بندے کا ایمان پرفیکشن میں ہوگا کہ رزق کس نے دینا ہے، اللہ پاک نے دینا ہے، تو وہ انسان کسی بھی طرح بے ایمانی دو نمبری کرے گا نہیں کرے گا. اگر کوئی بھی انسان بے ایمانی دو نمبری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ پاک پر یقین نہیں ہے. اور یہ تمام احکامات ایکٹیو ہوتے ہیں جب ایک پوری اسلامک سٹیٹ بن جاتی ہے. اسلامک سٹیٹ میں اگر کوئی انسان چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور وہ چوری کر رہا ہے تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. اور اگر وہ انسان بھوکا تھا، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اس نے اگر چوری کی ہے، اس کے بچے بلک رہے تھے کھانے کے لیے، تو پھر اس نے چوری اگر کی ہے تو اس سچویشن میں ان حالات میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس حکمران کا گریبان پکڑا جائے گا، اس حکمران کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ سمپل بات ہے. لیکن جب ہم ہائی لیول پر جاتے ہیں
ہائی لیولز پر ایمانوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہلی آیت مبارکہ سورۃ فاتحہ کی آپ کو روک لیتی ہے۔ جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں اللہ پاک شروع میں ہی اپنے آپ کو تخلیقار نہیں کہہ رہے، پالنے والا کہہ رہے ہیں۔ تخلیق میں شاید آپ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ تخلیق ہمارے سامنے نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے کیونکہ اپنے آپ کو رب کہا ہے، پالنے والا کہا ہے، اور آپ اپنے آپ میں موجود ہیں، آپ بطور تخلیق کے موجود ہیں۔ کیا آپ بطور تخلیق کے موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں، اور آپ کا یہ ظاہری مشاہدہ ہے کہ آپ کیسے پلتے ہو، آپ کھانا کھاتے ہو، کھانے میں آپ کوئی بھی چیز کر لو، چاول، روٹی، برگر، جو بھی کر لو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ پانی پیتے ہو، آپ سانس لیتے ہو، ایک میتھڈ ہے آپ کا۔ ایسے ہی دوسرے جانور ہیں جو اپنا اپنا کھانا کھا رہے ہیں، پال رہے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ یہاں دوسری مخلوق کا مشاہدہ کرتے ہیں، جاندار، وہ آپ کے پودے ہیں۔ پودے آپ کی طرح کھانا نہیں کھاتے ہیں، ان کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ کچھ پودے بھی ایسے ہیں کہ جو گوشت خور ہیں یا کچھ ایسے ایکشنز کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ لیکن عام طور پر آپ کا مشاہدہ کہ پودا آپ لگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں زمین میں، زمین سے وہ ضروری چیزیں لیتا اور بڑھتا ہے، آپ کی طرح وہ موومنٹ نہیں کرتا ہے، آپ کے سامنے پل رہا ہے درخت۔ لیکن کیونکہ یہاں اللہ پاک نے اس دنیا کا یہ دنیا کی جو ایک سیارہ ہے، ارضوں میں سے ایک ارض ہے، یا ارضوں میں سے ارض کا ایک حصہ ہے، اس کا اللہ پاک نے اپنے آپ کو رب نہیں کہا ہے، عالمین کا رب کہا ہے۔ اور عالمین میں تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں۔ کیا آپ لوگ اس عالمین میں سے اس ریت کو ختم کر سکتے ہو؟ نہیں نکال سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ پھر تمہارا کیا مشاہدہ ہے کہ جو ریت ہے اس کو رب العالمین کیسے پال رہا ہے؟ تمہارے سامنے چاند ہے تو رب العالمین چاند کو کیسے پال رہا ہے؟ تمہارے سامنے ایک چمکتا ہوا سورج ہے تو اس سورج کو بھی تو وہی پال رہا ہے۔ تمہارے سامنے ہزاروں خربوں ستارے سیارے کہکشائیں ہیں، ان کا بھی تو رب وہی ہے، تو وہاں جو مخلوقات ہے ان کو وہ کیسے پال رہا ہے؟ ان کا بھی اللہ پاک نے اپنے آپ کو ہی رب کہا ہے کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے۔ عالمین اور عالمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ جو آپ نے آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، یہ ہوا ہے آپ کا اقرار باللسان، آپ زبان سے اس کو اقرار کر رہے ہو، لیکن یہ تصدیق بالقلب کیسے ہوگا؟ حالانکہ آپ کا جو اپنا مشاہدہ، آپ جانتے ہو کہ آپ بیج بوتے ہو، زمین میں پھل اگتا ہے، تم اس کو کھاتے ہو، پرندے ایسے کرتے ہیں، پودے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ اگر تم کسی بھی درخت کو کاٹ دو، اس کے اندر سے تمہیں کبھی کوئی پھل ملتا ہی نہیں ہے، لیکن پودا بڑا ہوتا ہے، ایک مخصوص موسم کے اندر اس میں ایکشن ہوتا ہے اور پھل لگتا ہے۔ تم
درخت کو کاٹو، اس کے اندر سے تمہیں کبھی پھل نہیں ملتا، لیکن پھل اگ رہا ہے، اس کا وہ رب ہے، وہ کیسے پھل بن رہا ہے، یہ تمہارا کیا مشاہدہ ہے اس کا؟ تمام عالمین کو وہ کیسے پال رہا ہے، کیا تم کو مشاہدہ ہوا ہے؟ اگر تم کو مشاہدہ نہیں ہوا ہے تو تمہاری تصدیق بالقلب نہیں ہوئی۔ یہاں جب بار بار میں قلب کا لفظ لیتا ہوں تو لوگ فوراً یہ مٹی کے دل کو سمجھتے ہیں۔ جو میرے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، باشعور ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قلب کیا ہے۔ سینٹر آف وزڈم، تمہارا عقل کا مرکز، جو تصدیق کرے، اور تصدیق اس وقت ہوتی ہے جب تمہارے سامنے مشاہدہ ہو، اور جب تک تم کسی بھی چیز کا جو قرآن پاک میں ہے، جو تمہارے ایمان ہے، ان کا تم اقرار باللسان کے ساتھ جب تک ان کی تصدیق بالقلب نہ کرو، تمہارا ایمان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ایمان کی پرفیکشن نہیں ہوتی ہے۔ جب تک ایمان کی پرفیکشن نہیں ہوتی ہے تم لوگ مومن نہیں بن پاتے ہو۔ پہلے مومن بنو، حقیقی مسلم بنو۔ مومن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے مومنین پر یصلی کرتے ہیں اور انہیں نور میں لے کر جاتے ہیں، یعنی یصلی ہوتی ہے نور تک لے کر جانے کے لیے۔ یہاں میں یصلی کا میننگ نہیں کر رہا ہوں، اس کو ایسا ہی لفظ لکھا رہنے دیں تاکہ جب جو قابل ہو وہ جو اس کا ایکسپیرینس کرے اسے سمجھ آئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یصلی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے مومن پر نور کی طرف لے کر جانے کے لیے، اور جب مومن نور میں چلا جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ جو اس نور تک پہنچتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں ان کے درجات ہیں، ایسے ہی جو فقر ہے، فقر بیسکلی اس علم کو سمجھنا ہے۔ معرفت کا سلیبس کا نام آپ فقر کہہ سکتے ہیں۔ تو جتنا کس کا درجہ اس حساب سے، لیکن کم از کم اگر کوئی برار کے درجے تک ہے جس سے اللہ راضی ہے، یہ ہو گیا ولی اللہ۔ کم از کم میں برار کی بات کر رہا ہوں، برار کے درجے تک کی، جو نیک ہے، اللہ اس سے راضی ہے، ایمان میں پرفیکشن ہے اس کے۔ اور دوسری طرف تم لوگ ہو جو جھوٹ بولتے ہو، جیسے تم جھوٹ بولتے ہو تمہارے اوپر لعنت آ رہی ہے، اور اگر تم غیبت کرتے ہو تو غیبت کی کیا سزا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قائم رہے گا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جس انسان نے کسی بھی چیز میں ملاوٹ کر دی، اپنے خیالوں میں، اپنے سوچوں میں، اپنے کردار میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، کسی بھی چیز میں، کھانے پینے کی چیزوں کی بات ہی نہیں ہے، تمام کے تمام ایکٹوں میں اگر وہ ملاوٹ کر رہا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے واضح کہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی اور تشریح کرنا چاہتے تو کرے، مجھے کیا objection ہے، لیکن میں تو یہی سمجھاؤں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکال تو دیا، خود سے الگ کر تو دیا، امت محمدی اس کو رکھا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم
اس طرز پر، اس سینس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں یا نہیں ہیں جیسا وہ چاہ رہے ہیں؟ تو جب ہم اپنے آپ میں نظر ڈالیں گے، اکثریت دیکھے گی کہ کیا میں اس لحاظ کا مومن ہوں جس پر یصلی ہوتی ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے؟ پہلے تو دیکھیے کیا ہم ایسے ہیں؟ اگر نہیں ہیں، نہ مسلم ہیں نہ مومن ہیں، تو پھر فاتحہ کس چیز کی پڑھیں گے آپ؟ کیونکہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور آپ لوگ جو اکثریت ہے جو حقیقی مسلم اور مومن نہیں ہے، تو ظاہری طور پر روحانیت کی نظر سے تم ایک سانس لیتی ہوئی لاشیں ہو، مردے ہو، تو مردے زندہوں کی کیا فاتحہ پڑھیں گے؟ پہلے تو اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن بن سکو، مسلمان بن سکو۔ اگر تم اس کنڈیشن میں نہیں آتے ہو اور تم نہیں بنتے ہو تو اگلا سٹیپ تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو۔ پہلے یہ سٹیپ پورا ہوگا تو آگے چلو گے نا۔ یہاں پہ تو آپ، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو فوری طور پر کہہ دیتے ہیں لو بھائی اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو، بس بخشو، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، لیکن یہ سمجھے بغیر کہ کیا ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ بھائی دعا تو اس کی قبول ہوگی جو مومن اور مسلم ہوگا، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اگر تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے اوپر آٹومیٹک لعنت اللہ علی الکاذبین کے تحت جھوٹے پر لعنت آ رہی ہے، تو کیا تمہارا پڑھنا اور کیا تمہارا پڑھانا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اب آئیے، جو لوگ مومن ہوتے ہیں، حقیقی مسلم ہوتے ہیں، وہ جب اپنے بڑوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ اسی لیے سورۃ یاسین میں کہا گیا ہے سلام قولا من رب رحیم۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم تو بیسکلی یہ لڑتے اس بات پر ہیں، مومن اور مسلم بنے بغیر، کہ یہ کسی دربار پر جانا ہے، اور یہ بھی ہم نہیں جانتے، نہ ہی ہماری سینسز میں ہے کہ یہ جس دربار میں پہنچے وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دربار کتب کا ہے، خواجہ کا ہے، قطب القطاب کا ہے، یہ کلندر کا دربار ہے۔ تو کون سا معیار ہو جس پر پرکھا جا سکے کہ یہ دربار اس شخصیت کا ہے، یہ ایکٹ ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو طے کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ اس کے بعد کو دوسری یا تیسری یا چوتھی بات ہوگی۔ تو جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے مرشد کو، حقیقی مومنوں کو جو ان سے پہلے جا چکے ہیں، اور خراج تحسین ادب اور احترام کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب آپ قابل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کریں۔ یہ جو آپ نے اپنا سمجھا ہوا ہے طریقہ کار کے بس ایسے گئے، ہاتھ اٹھائے اور بڑا احسان کر دیا کہ جو زندہ ہے اور اللہ کے رزق پا رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے، اس پر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر دیا،
یہ آپ کے اپنے ذنی خیالات ہیں، کیونکہ ابھی آپ تو خود اس معیار پہ پورا اترے ہی نہیں ہیں، اب خود مسلم اور مومن بنے ہی نہیں ہیں۔ جب تک کوئی انسان اپنی پہچان نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ مردہ ہے۔ یہاں دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب کہ آج تک لفظ کانوں میں گونجتے ہیں، ان کی وہ بات آج بھی ویسے ہی یاد ہے کہ انسان اپنی پہچان کے لیے آیا ہے، اپنی پہچان کرے کہ مٹی کے وجود کو جو چیز چلا رہی ہے وہ کیا ہے۔ میں مٹی کا وجود ہوں یا مٹی کے وجود کو چلانے والا ہوں؟ اگر میں مٹی کے وجود کو چلانے والا ہوں تو تب میں کیا ہوں؟ مٹی کے وجود سے پہلے میں کیا اور کیسے تھا؟ اور جب کوئی تخلیق نہیں تھی تب کیا اور کیسے تھا؟ جب کوئی تخلیق نہیں ہوگی تب کیا اور کیسے ہوگا؟ جو انسان اس درجے تک نہ پہنچے وہ حقیقی معرفت میں مردے کی مانند ہے، جسے اپنی پہچان ہی نہیں ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے اور کیا ہے؟ تو جو حقیقی مومن ہیں وہ اپنے مرشد کو اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور ان کا خراج تحسین قبول ہوتا ہے۔ اب دوسرا آئیں گے کہ کیا جو ولی اللہ ہیں وہ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کس کنڈیشن میں؟ اللہ پاک کا جو انصاف کا ترازو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ رحمت بھی اس کی ہے لیکن اس کے بھی اس نے اپنے اصول و قوانین بنائے ہیں۔ جو حقیقی ولی اللہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہر ایک کو فوراً تبدیل نہیں کر دیتے ہیں۔ جو اللہ پاک ہیں وہ چاہیں تو صبح تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ نیک اور صالح ہو جائیں، آپ کے ہر ایک کے گھر میں کھانے کی کثرت ہو جائے، آپ کو کسی کام کی ضرورت نہ پڑے، لیکن کیا اللہ پاک ایسا کرتے ہیں؟ اللہ پاک ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی سینس کو، اسی طرز کو تمام اولیاء اللہ اپناتے ہیں۔ اولیاء اللہ ایسے ہی فوراً نہیں بدل دیتے ہیں۔ جب ان کا خیال کسی کی طرف آ جاتا ہے تب وہ اس سے ایسا ایکٹ کروا لیتے ہیں جس سے وہ کام ہو۔ جیسا کہ ایک بار میں ایک شعور میں بیٹھا تھا اور ایک میرا مرید تھا یا اسٹوڈنٹ کہہ لیں، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو ہمارا دل ہوا کہ اس کے ہاں اولاد ہو، تو ہم نے دعا کی کہ یا مالک اس کے گھر میں بھی ایک بوٹا لگ جائے۔ تو اللہ پاک اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے، تو اس نے کہا بھئی یہ ہمارے ولی کے دربار پر پودا لگا دے تو اس کے ہاں بھی پودا لگ جائے گا، بوٹا لگ جائے گا۔ اب ہم نے چاہا کہ ہو لیکن اس نے نہیں کیا تو نہیں ہوا۔ تو جو حقیقی ولی اللہ ہوتے ہیں وہ آپ سے ایسا ایکٹ کرواتے ہیں جس سے آپ قابل ہوں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور کوئی ولی اللہ آپ کو اس سے بغیر کسی اصول و ضوابط کے بچانا چاہتا ہے تو جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ کہاں جائے؟ وہ کہاں جائے؟ اس کی چیخیں، آہیں، سسکیاں وہ کہاں جائیں گی؟
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حقیقی ولی اللہ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا ان کو اللہ نے علم عطا کیا ہوتا ہے، اتنی ان کو نظر عطا کی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس انسان کا اسفل سافلن ڈیٹا کیسا ہے، اس کے انسان کے اعمال کیسے ہیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں معمولی ان کے لیے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے، اور وہ دعا کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، اور بدلے میں کوئی نہ کوئی آپ سے ایسا کام کروا لیتے ہیں انسانیت کے لیے جس سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ میرے اپنے دور میں مجھے بڑا یاد ہے کہ دادا حضور نے میری پہلی ڈیوٹی یہ آرڈر کیا تھا کہ راستے میں جو بھی تمہارے اینٹ پتھر روڑا کانٹا آئے، تم نے بیٹا اس کو اٹھا کر پرے کرنا ہے، اور بیٹا اس کو ایسے اٹھانا، بڑے اچھے طریقے سے اٹھا کر اس کو اچھے طریقے سے رکھنا۔ جب میں یہ ایکٹ کرتا تھا تو لوگ بعض دفعہ ہنستے بھی تھے، بٹ میرے لیے میرے مرشد کا، میرے دادا حضور کا آرڈر تھا تو میں نے کیا، تو کرم ہوا، بڑا ہی کرم ہوا، اور ایسا کرم کہ لوگ جو بڑے بڑے کتابوں کے تعارف کرواتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے حوالے، جی یہ لکھا وہ لکھا، وہ ہماری نظر سے گزرتی ہیں کتابیں، تحریریں، ہمیں وہ معمولی باتیں لگتی ہیں، کیونکہ معرفت کی انتہا جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جب کوئی تخلیق نہیں تھی تب کیا اور کیسے تھا، اور جب کوئی تخلیق نہیں ہوگی تب کیا اور کیسے ہوگا، اب اس میں جو معرفت مل جاتی ہے، جو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، وہ ایکسپیرینس، وہ معرفت ایسی امرت ہے، ایسا آب حیات ہے کہ اس کے مقابل کوئی چیز آ نہیں سکتی ہے۔ تو اولیاء اللہ اصول و ضابط کے اندر رہتے ہوئے کار خیر کروا کر پھر دعائے خیر کرتے ہیں، اور جیسے ہی اصولی طور پر جو مرشد ہوتا ہے، بیسکلی اس کا جو اپنا روشنی کا جسم ہوتا ہے یا اورا ہوتا ہے، اس کی اگر ہائی لیول پر ہو تو اس کی جو اپنی انرجی ہے وہ 30 فٹ تک دائیں بائیں ہوتی ہے، آگے پیچھے اتنی انرجی ہوتی ہے۔ مرشد میں نے لفظ کہا، کل ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تو اس نے کہا پھر جو مرشد ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر والے یا دوسرے جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ کیوں متاثر نہیں ہوتے؟ بھائی وہ ان کو مرشد مان ہی نہیں رہے۔ اگر اس کو مرشد مان لیں کہ آپ میرا اندھیرا روشن کر دیں، مجھے اندھیرے سے نکالو، مرشد وہی ہے نا جو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، تو اگر وہ کہہ دیں کہ آپ مجھے اندھیرے سے روشنی میں لے آئے تو بالکل افیکٹ کرے گا، اور لیکن وہ مرشد مان ہی نہیں رہا، وہ چاہ ہی نہیں رہا، تو پھر کس طرح جو ہے اس کو جو ہے اس کا ڈیٹا صاف کیا جائے، یا اس کے جو کریکٹر میں تبدیلی ہے وہ پھر کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ تو ان باتوں پر ذرا غور کیا کریں کہ مرشد نے جو لفظ بولا ہے وہ جیسے بولا ہے درست بولا ہوا ہے، وہ ماسٹر ہے۔